हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिश्रा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्टी में क्या चल रहा है. बल्ले का इंतखाबी निशान उन्हें मिला है या नहीं, या क्या सूरत हाल है, किस पॉइंट पे पहुँची है कि अब वो क्या करेंगे. क्या बल्ले के बगैर मुमकिन है कि कोई इसी और निशान के साथ वो इलेक्शंस लड़े, या पता नहीं इलेक्शंस में होंगे या नहीं. इसके अलावा मैं बात करती हूँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की. उन्होंने कहा है कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा ख़तरा हो या कोई भी ऐसा ख़तरा लाहक हो मुल्क को, तो उसके लिए एक जदीद तरीन निज़ाम बनाया जाए जो इसका काउंटर अटैक कर सके. फिर जब मैं बात करती हूँ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की, तो उन्होंने जज एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है. और इस इस्तीफ़ा की मंजूरी की वजह से जजेस कमेटी जुडिशल कमीशन की तश्कील में तब्दीली आई है. और जब मैं बात करती हूँ अमरीकी अरकान कांग्रेस की, तो इसराइल मुल्क को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाए, ये उनके रिमार्क्स है, ये उनकी स्टेटमेंट है, उनकी राय है. इस हवाले से ये बात करेंगे. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन की, तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए. हालात बहुत संगीन है और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बहुत दिलखराश वाक़या है कि ऐसा क्या ऑब्वियसली बहुत बुरा चल रहा है, बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा है उन्हें, और अब वो दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं. फिर जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक राय तो नहीं, ओपिनियन दी और अपनी स्टेटमेंट पास की है कि सानिया मॉडल टाउन जो हुआ था उसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए, प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के इक़दाम उठाए जाए, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन इंटेरोगेशन की जाए. इस हवाले से मैं बात करूँगी सर से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र. आप खैरियत से हैं? जी थैंक यू. सर सबसे पहले मैं बात करूँगी पीटीआई की. मुझे बताएं, ये जो पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला है, क्या ये इनको वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या आप क्या करेंगे अगर ना मिला तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया. हमने कल ही इस बात पर बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि बल्ला इन्हें नहीं मिलेगा. हाँ जी, आपने कहा था. और मुझे अभी तक मैं अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि मुझे ये फ़ैसला इनके हक़ में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा. आज दिन भर इस पर ख़ासी अदालती कार्रवाई में गर्मा गर्मी भी हुई, नोक झोंक भी हुई, और बड़े दलाइल भी सामने आए जी, और जजेस की तरफ से सवालात भी आए. और इस दौरान जो पीटीआई चेयरमैन हैं गौहर ख़ान, हाँ जी, उनको कॉल आई कि उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है और मुबैना तौर पर उनके बेटे को और घर के जो दूसरे अफराद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है. फिर वो कार्रवाई से फ़ौरन अपने घर पहुँचे और उसकी फुटेज भी आ गई है. वहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ के जो हैं आसार नज़र आते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनके घरेलू मुलाज़िम को भी, बेटे को भी. बहरहाल दूसरी तरफ से सरप्राइज़ ये है, ये बात अभी चूँकि सोशल मीडिया के हवाले से अब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बल्ले से बल्लेबाज का जो सफ़र है वो कहना चाहिए कि तय किया गया, एक सरप्राइज़ दिया गया है पीटीआई की तरफ से. और ये जमात एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से रजिस्टर्ड है जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है. और अब ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि ऑलरेडी हमने ये बी प्लान जो है, प्लान बी, वो रखा हुआ था और हमने अपने अपने जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको 2 टिकट इशू किए थे, जिनमें एक बल्ले के निशान का और एक बल्लेबाज के निशान का. और अख्तर इकबाल डार जो हैं, जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ नज़रियाती के, उनके बारे में ये मुख्तलिफ़ आरा हैं, उनकी मुख्तलिफ़ इतलात हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ का कहना है कि वो इस वक्त लंदन में मुकीम हैं. बारकैफ पीटीआई के कुछ लोगों ने उनसे पहले मुलाकात की थी, तो ज़ाहिर है ये अचानक नहीं हुआ, इसका होमवर्क उन्होंने पहले से किया हुआ था. बारकैफ बल्लेबाज हो या बल्ला हो, बात है कि आप जो लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं, और आज ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आनन फानन चीज़ें जैसे कहते हैं जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं. और अगर इस हवाले से मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अपना एक
تبصرہ کرتے ہیں، ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں. ہماری ذاتی سوچ یا ذاتی خواہش جو ہے نا وہ ہمارے سینے میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، ہم اس کو زبان پہ نہیں لے کے آتے. اور بعض ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں اور بڑے سخت جملے کہتے ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو ایک ناقص تجزیہ دینا ہوتا ہے، ہم نے حالات پر، واقعات پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ ڈفر کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، اختلاف رائے آپ کا حق ہے، اور آپ دلائل سے اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، اس کا اظہار کریں. لیکن ہم نے جو ایک معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی توہین کا سلسلہ شروع کر دیا وہ مناسب نہیں ہے. تو بہرکیف آج دن بھر پوری قوم کی جو نظریں تھیں وہ سپریم کورٹ کی عمارت پر مرکوز تھیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہو تب تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ آ چکا ہو. میں نے پروگرام بالکل شروع ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی کارروائی رکی ہوئی ہے. غالباً جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے چیمبر میں بلایا ہے اٹارنی جنرل کو بھی، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گوہر خان غالباً کا نام ہے، ان کو بھی. تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے. اور بھی اطلاعات ہیں کہ بعض جو لوگ ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے پارٹی کا جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ چھینا جا رہا ہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ایوب خان جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، گوہر ایوب خان، ان کے عمر ایوب خان کے گھر پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، کوئی پولیس نے ریڈ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں یہ جو عدم برداشت ہے یہ جمہوریت کی نفی ہے. یہ آمرانہ دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، اور جمہوری ماحول میں، جمہوری ادوار میں سب کو ان کا موقع ملنا چاہیے پوری طرح سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا آزادانہ طور پر. لیکن افسوسناک امر ہے کہ ہم ہر طرف سے، میں دیکھ رہا ہوں، ایک نفرت کی فضا ہے، ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں، اور سیاست کو ہم نے پراگندہ کر دیا ہے. یہ ہم پراگندہ سیاست کے ساتھ، ایک منتشر سیاست کے ساتھ، تقسیم والی اور نفرت والی سیاست کے ساتھ ہم اپنی ریاست کی خدمت نہیں کر سکتے. ہمیں ماضی کی غلطیوں سے، سب نے غلطیاں کی ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، سب نے غلطیاں کی ہیں. اور جو ہم جب تک ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو گنجائش نہیں دیں گے، رستہ نہیں دیں گے، یہ ہم اس طرح اپنی ریاست کی خدمت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا سیکھ ہی نہیں رہے لوگ ماضی سے. ماضی پہ ماضی بنتا جا رہا ہے. جو آنے والا فیوچر ہے، آنے والا کل ہے، وہ ماضی بنتا جا رہا ہے. نہ جانے وہ کون سا اگلا دن ہوگا جب یہ لوگ اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں گے. ابھی تو لگتا ہے جیسے آپس کی لڑائی جھگڑے چل رہی ہیں، جیسے کسی گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، گھریلو قسم کی، وچ از کوائٹ امیچور کائنڈ آف این ایکٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دی پولیٹیشنس. جب آگے چلتے ہیں تو اسی کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن بہت ہی صاف شفاف طریقے سے کروائی جائے. یہ بلاول بھٹو کا جو ظاہر ہے وہ گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اور انہوں نے حمایت حاصل کی ہے اس جماعت کی، عوامی تحریک کی. اور اتنے برسوں بعد ان کو یہ خیال آنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ اس سانحے کو کم و بیش آپ کہہ لیں 7-8 سال 10 سال، مجھے پوری طرح یہ فگر یاد نہیں ہے، لیکن کم و بیش 7-8 سال گزر چکے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری اس پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی والدہ کو جس بہیمانہ انداز سے شہید کیا گیا راولپنڈی کے اندر، آج تک ان کے بھی جو قاتل ہیں وہ پوری طرح قوم کے سامنے نہیں آئے. ان کے نام آج بھی صیغہ راز میں ہیں. اور وہ شخص جو وزیر خارجہ رہا، جو بلکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی وفاق میں، اور سم میں تو خیر وہ بلا شرکت غیرے چلے آ رہے ہیں کئی برسوں سے، تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید
کی جو روح ہے وہ انصاف کی منتظر ہے اور ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ثانیہ مالٹون ہے, یہ جو بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے سانحہ ہاتھ ہیں, ان کا جو محرکات ہیں اور ان میں جو ملوث جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے انسانیات کے جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں, نہ صرف ان کا تعین ہونا چاہیے بلکہ انہیں سزائیں بھی ملنی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ثانیہ مالٹون کے جو ورثہ ہیں, جو پسماندگان ہیں, وہ بھی انصاف کے منتظر ہیں. لیکن یہ میں افسوس کروں گا کہ آپ جب سیاست گرم ہوتی ہے اور انتخابی میدان سجتے ہیں تو ان بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کچھ 6 سال پہلے کے جو فوت شدگان ہیں, ان کو تعزیت ان کو یاد آ جاتی ہے, ان کا افسوس کرنے پہنچ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے بہانے سے. تو یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ سانحہ ہوا تھا تو اس وقت یہ تشریف لے کے آتے بلاول بھٹو زرداری, اور اس وقت ان کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہرحال دیر آئے درست آئے, لیکن ہمیں یہ جو اپنے سیاسی رویے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے, ان پر بھی ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آپ کا فلاں دادا فوت ہو گیا تھا 8 سال پہلے, تو آئیں اس کی تعزیت کر لیں. تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک پہلو ہے. بالکل ٹھیک. سر ابھی حال میں 2 ججز ہیں جنہوں نے ریزگنیشن دی ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں مظاہر اکبر علی نقوی کی, انہوں نے دیا, ان کا بھی منظور ہو گیا استعفیٰ. پھر عارف الوی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے, اعجاز الاحسن جو جج ہیں ان کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا, اور اس استعفے کی منظوری سے ججز کمیٹی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی آئی ہے. کیا اس کا ہے؟ جی ظاہر ہے یہ جو مظاہر نقوی ہیں ان کا جب استعفیٰ آیا تو واقفان عالیہ کہتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ اس بات سے ناراض تھے, خفا تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے جو کارروائی ہو رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ جاری رہے. وہ یہ ان کے تحفظات تھے, وہ چاہتے تھے کہ یہ جو کارروائی روک دی جائے. جی. اور شاید اسی کہنا چاہیے اناد میں یا رنجش میں یا عداوت میں یا ناراضگی میں انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے استعفیٰ دیا ہے, چونکہ یہ آنے والے چیف جسٹس تھے. اور اس کے ابھی تو آنے والے وقت میں بہت سارے حقائق سامنے آئیں گے کہ کیا صرف یہی بات تھی یا کچھ اور بھی کوئی دباؤ تھا, کوئی پریشر تھا, یا کیا اس کے پس پردہ محرکات تھے کہ انہیں اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا. ایک کیریئر آپ کے سامنے ہے, ایک بہت بڑا آئینی منصب آپ کے سامنے ہے, اور آپ نے اپنی میں سمجھتا ہوں یہ سارے دباؤ کو برداشت کرتے, حالات کا مقابلہ کرتے, اور اتنا بڑا آئینی منصب ان کا منتظر تھا. کیونکہ خالی ایک شخص کے لیے, اپنے ایک ساتھی کے لیے یہ یقیناً مستعفی نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن ہمیں ابھی تھوڑا سا, چونکہ بہت ساری باتیں ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے, اور ہمیں جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کا تقدس ہم ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھتے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں بہت ساری جو کڑیاں ہیں وہ جو راز ہیں وہ سامنے جائیں گی. جی کھلیں گے, اور قوم کو ظاہر ہے اب چونکہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, اب سب کچھ آپ پہروں میں نہیں رکھ سکتے, آپ چھپا نہیں سکتے. یہ ایسا دور ہے کہ ہر شخص جو خاص طور پہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے وہ اپنی اپنی اوپینین بھی دیتا ہے, اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے سارے جو راز ہیں وہ افشا ہوتے ہیں اور قوم کے سامنے آتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارا جو عدلیہ ہے یہ مزید کسی بحران سے دوچار نہ ہو. بالکل بالکل صحیح آپ نے بات کی. ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے آہستہ آہستہ پتہ چلے گا جو سوال ہمارے دماغ میں ہیں اور جن کے جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم کوئی شیورٹی کے ساتھ کچھ پہ کہہ بھی نہیں سکتے, وہ آئندہ آنے والے وقت میں کچھ کلیریفیکیشن سے کچھ چیزیں سامنے آئی جائیں گی, کلیئرٹی ہو جائے گی. میں جب بات کرتی ہوں فلسطین کی, اسرائیل کی, امریکی ارکان کانگریس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ان کا احسن میں کہوں گا چارٹر آف ڈیمانڈ کہہ لیں, ان کا بیان کہہ لیں, ان کا موقف کہہ لیں. اور یقیناً دنیا کے جتنے بھی زندہ ضمیر لوگ ہیں جی, اور دنیا کے ہر خطے میں ہیں, چاہے امریکہ ہو, چاہے برطانیہ ہو, یورپ ہو,
ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جو زندہ ضمیر لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے ان کا جو Soft دل ہے corner وہ ہے، ہاں دھڑکتا جی۔ ہے اور دل سلگتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر روز جس بربریت کے ساتھ، فسطائیت کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے نہتے عوام پر بمباری کرتا ہے، اور وہاں پہ خاص طور پہ جو شیر خوار بچے ہیں فلسطین کے، وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں، وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ جب بام گرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا، کسٹمائز تھوڑی ہے بھائی کہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جو ابھی تک حالات، اپنا اطلاعات اور واقعات ہمارے منظر یہاں پر آئے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ بچوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، اور نہ صرف ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے بلکہ ان کو وہ پوری طرح ایک کلیم کرتا ہے، ایک اس کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ ہم نسل کشی کر رہے ہیں، ہم فلسطینیوں کی خاص طور پہ غزہ کے اندر ہم مکمل ان کا صفایا چاہتے ہیں۔ تو وہ بچوں کی، ورنہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ کسی پرندے کے بچے کو، کسی جانور کے بچے کو بھی اس طرح ہلاک نہیں کر سکتا۔ اور یہ المیہ ہے کہ اسرائیلی جو فوج ہے ان کو ڈے فرسٹ سے ان کے اندر، ان کی گھٹی میں شامل کی جاتی ہے نفرت اسلام اور فلسطین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یہ ایک عام مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ان کی رگ رگ میں نفرت سرایت کی گئی ہے کہ آپ نے فلسطینیوں کو، جیسے ان کے ہاں شاید ان کے ہاں تصور ہے کہ یہ نہ انسان ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی حقوق ہیں، نہ ان کے ہاں کوئی، ان کے اندر جب ان کو ان پر بمباری کرتے ہیں تو انہیں درد تک نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت زیادہ قابل افسوس ہے۔ اور دوسری طرف عالمی عدالت انصاف میں بھی ٹرائل ہو رہا ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ وہاں پہ جو فلسطینیوں کے حق میں تھے، غزہ کے حق میں لوگ تھے، مظاہرین، ان کو مظاہرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کے حق میں وہاں پہ مظاہرہ ہوا، اور امریکہ کے اندر بھی یقیناً جو جتنے بھی باضمیر لوگ ہیں، جو انسان دوست ہیں، انسانیت کے حامی ہیں، وہ اسرائیلی جارحیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنی جہاں جہاں بھی ان کا ایک، جس سطح پہ بھی ان کا ایک ہے رول، وہ پلے کرتے ہیں۔ اور یہ جو خواتین ارکان کانگریس ہیں، انہوں نے بجا طور پر درست کہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ اور یقیناً یہ امریکہ کی پالیسی تو نہیں ہے، امریکہ تو پوری طرح اس وقت اس کی پشت پہ کھڑا ہے، اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کل جو واقعہ سامنے میں یمن کے اندر امریکہ نے اور برطانیہ نے فضائی حملے کیے ہیں، اور صرف ان کا یہ قصور ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کا جو بہت سارے بحری جہاز سے، کہہ لیں ایک طرح سے ان کا جو بحری روٹ تھا وہ بلاک کیا ہے، اور جو ٹریڈ ہے اسرائیل کی وہ روک دی ہے کافی حد تک۔ تو اس سے امریکہ بجائے اس کے کہ کوئی سفارتی طور پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا اور کہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک مکالمہ ہوتا اور جنگ بندی ہوتی، جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی مذمت کی جاتی، اس کو روکا جاتا، لیکن وہ انہوں نے ایک طاقت کا استعمال کیا ہے، اور اس پہ اقوام متحدہ کا اجلاس فوری بلایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو اقوام متحدہ کے اجلاس ہیں وہ مؤثر نہیں ہوتے، وہ ایک فوٹو سیشن ہے، ایک کاروائی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہم بڑے کنسرن ہیں، فارمیلٹی ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ کا کوئی ایسا جاندار کردار سامنے نہیں آیا، کوئی ایسا ہو نا ایکشن ہو جو پتہ چلے کہ واقعی ویب سنسیریٹی کے ساتھ لیا گیا ہے۔ ایون وہاں پہ جو اپنا ایک ریزولوشن آئی تھی وہ امریکہ نے ویٹو کر دی تھی۔ تو میں ان خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکن جو ان کے مرد کولیگز ہیں ان سے زیادہ جرأت مندانہ اور آبرو مندانہ کردار ادا کیا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ان کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ مستحسن ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سر جب ہم بات کرتے ہیں فلسطینی پناہ گزین کی تو آپ دیکھیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اتنا برا حال ہے ان کا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہ وہی جانے جس کے ساتھ بیت رہی ہے۔ درختوں کے پتے کھا کے وہ گزارا کرے ہیں بھوک مٹانے کے لیے۔ یہ بہت زیادہ دل خراش ہے، اندھوناک ہے، اور ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں،
ہمارے پاس اللہ رب العزت جانتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہے، اور ہم ان کے درد کو، ان کی اس شدت کو، کرب کو، الفاظ ناکافی ہیں ان کی اس کرب کو بیان کرنے کے حوالے سے. اور یہ پوری انسانیت کا امتحان ہے. جتنی بھی مقتدر قوتیں ہیں اور جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسانیت اس کے اندر موجود ہے، انسانیت کی رمق موجود ہے، انسانیت کا حامی ہے، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور پریکٹیکلی افسوسناک امر یہ ہے کہ جو غزہ اور فلسطین کے ساتھ ملحقہ اسلامی ملک ہیں وہ بھی اس معاملے میں اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ پناہ گزینوں کو اگر خوراک تک مہیا نہیں کی جا رہی تو یہ اقوام متحدہ کا بھی فیلئر ہے. یہ پوری عالمی قیادت کا، جتنی بھی ایک دنیا میں گلوبل ولیج میں بسنے والے انسان ہیں، حکمران ہیں، ان سب کا فیلئر ہے کہ ایک طرف بارود ہے، اس کی بارش ہے، اور ایک طرف بھوک ہے. کچھ جو ابھی تک کم و بیش 30,000 فلسطینی بارود سے مارے جا چکے ہیں، اور جو کسی طرح بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا ہے، وہ بھوک سے مارے جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اس سے قبل کہ اور زیادہ اموات ہوں، شہادتیں ہوں، عالمی ضمیر کو چاہیے کہ وہ اس میں مداخلت کرے، جنگ بندی کی جائے، اور اسرائیل کو اس کی اس مجرمانہ کردار پر سخت سخت سزا دی جائے، اور مستقبل میں ایسے واقعات کے سدباب کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے. اقوام متحدہ اگر چاہتا ہے، اگر واقعتاً وہ اقوام متحدہ ہے، اقوام مردہ نہیں ہے، تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وجود ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گا. بالکل. امید ہے، دعا ہے کہ ان کی لسانی ہو اور کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو اللہ کی طرف سے کہ جو زخم وہ کھا رہے ہیں اور جو کھا رہے ہیں اور جو کھائے انہوں نے، اس میں کچھ حد تک کمی آ جائے، یا چلے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے. بھوکے ہیں وہ لوگ اور درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چل رہا ہے. ہم تو اتنی سی خبر پڑتی ہے، اندر کیا ہو رہا تھا وہ تو دیر از اے لاٹ جو کہ ابھی ہمیں نہیں پتہ اور ہم اس سے واقف بھی نہیں ہیں. لیکن ہماری دعا ہے کہ ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جاگ جائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائے. چلے آواز اور خلاف ہونا کچھ ہو رہے، پہلے ان کو تو بچائے جو بچ گئے ہیں. ان کو وہ ویسے ہی مر جائیں گے، پھر فائدہ. پھر اینی ویز یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. میری دعائیں ان سب فلسطینوں کے لیے جن کی شہادت ہو گئی ہے، جن فیملیز میں جن کے فیملی ممبرس کی شہادت ہوئی ہے، اور جو اس وقت بہت مشکل حالات میں، کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور کچھ بہترین ان کے لیے انشاءاللہ. آمین. ویئر ایز جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تو پاکستان میں چلتی رہے گی. پی ٹی آئی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو انتخابی نشان کی وہی ان کی والی بات، وہ اسٹیٹمنٹ جو کچھ حد تک ٹھیک نکل آئی ہے کہ جو بلے کا نشان ہے وہ شاید اس بار ہمیں نہ نظر آئے. پھر ہم بات کرتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کی، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. الیکشنز بھی قریب ہی ہیں، اور یو گائز نیڈ ٹو اسٹے ٹیونڈ ود اس with our senior journalist Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan and Bushra Khan from Sama Podcast to know about more updates. Till then, just stay tuned. Do not forget to share, like and subscribe our Sama Podcast. Bushra Khan's leaving. Bye-bye.